बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 10 जून है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ये हमले ईरान में कहाँ कहाँ किए गए और अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया है ईरान की तरफ से, और ईरान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और क्या अब जंग का दोबारा से आगाज़ होगा, अमेरिका क्या चाहता है, क्या अपाची हेलीकॉप्टर को बुनियाद बनाकर एक मुकम्मल जंग शुरू की जाएगी। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और अलीमा खान ने 10,000 बंदे कहाँ हैं, ये सवाल पूछा है नाराज़ अरकान से जो आज अलीमा खान के पास गए, और खान साहब से आज दोबारा मुलाकात नहीं करवाई गई। ये 35 का टोला आखिरकार कौन है, दोस्तों इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, कश्मीर के हालात भी आपके साथ शेयर करेंगे। हुकूमत ने जो तहरीक चल रही है सद कश्मीर के अंदर आवाम को हक देने के हवाले से, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अपडेट क्या ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अलीमा खान की भाई के साथ मुलाकात का जो आज पूरा मंजरनामा था अडयाला के बाहर। दोस्तों, मुलाकात नहीं करवाई गई और ये होना ही था, और अब ये मुलाकात शायद उस वक्त तक नहीं करवाई जाएगी जब तक सियासी तौर पर कहीं ब्रेक थ्रू नहीं होता, या इस बात का यकीन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को नहीं हो जाता कि इमरान खान किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, 7 माह के अंदर एक भी मुलाकात नहीं हुई और सियासी तौर पर कोशिश की गई। इसके साथ साथ पसे पर्दा कुछ लोगों ने कोशिश की, सोहेल अफरीदी ने भी कोशिश की, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ, अली मिन गंडापुरी, तमाम लोग अपने तौर पर बकौल उनके कोशिशें करते रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए, और पसे पर्दा ये कोशिशें जारी हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले 7 माह में इमरान खान की मुलाकात ना करवाने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के साथ किसी लेवल पर कोई बात नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल इमरान खान किसी डील को एक्सेप्ट नहीं करते। और दोस्तों, ये जो 35 का टोला है ये अडयाला जेल पहुंचा, अलीमा खान से बात भी हुई, और अलीमा खान ने इनको क्या जवाब दिया ये मैं आपको आगे चल कर बता दूं। लेकिन उससे पहले अलीमा खान की गुफ्तगू सुने, वो क्या कहती हैं। हम इमरान खान को अकेला किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे, हम बहनें नहीं छोड़ेंगी। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया, इस पर हमारा एहतजाज करना ज़रूरी है। इमरान खान का इलाज और उनकी कैद तन्हाई के खात्मे की डिमांड हम फरवरी से कर रहे हैं। हम एक आइनी और कानूनी चीज़ मांग रहे हैं, ये इमरान खान का हक है, उनका इलाज उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर से हो, कैद तन्हाई का खात्मा हो। ये जो मुल्क पर काबिज हैं ये सारा कर्जा इस कौम पर छोड़ के फरार हो जाएंगे। इमरान खान इस कौम की आवाज़ है, ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं पूरी कौम का मसला है। इमरान खान की कैद तन्हाई को 7 माह हो चुके, उनका क्या इलाज हुआ किसी को नहीं पता, बातचीत से क्या हुआ आज तक कुछ नहीं हुआ, और हम तारीख लेट देंगे, यानी मान रहे हैं कि जज उनके हुक्म पर चलता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि कल उनकी मुलाकात हो जाएगी, हमने उन्हें कहा कि ये झूठ बोलते हैं, हमें यहाँ से उठाकर मुलाकात नहीं करवाएंगे। फिर ऐसा ही हुआ, ये हर बार झूठ बोलते हैं। हम पाकिस्तानियों को अपने मुल्क की फ़िक्र करनी चाहिए। ये काबिज टोला जेट तैयारों में फ़रार हो जाएगा, और अब इनमें से कोई भी व्हील चेयर पर नहीं आता, ना ही किसी के प्लेटलेट्स गिरते हैं, ना कोई कहता है कि जनाब मैं खड़ा नहीं हो सकता। ये सारे खड़े भी हैं और ना इनकी कमर में दर्द होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी दोस्तों एक्सपोज हुई है, जैसा ये हुकूमत एक्सपोज हुई ना। इमरान खान ने तो अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया कि आज़ादी या मौत, और जब तक हमें पाकिस्तान के अंदर शफाफ इंतखाबात नहीं होते, हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता, मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा। अब ये तहरीक इंसाफ के कायदीन को फैसला करना है कि इमरान खान के इस ऐलान के बाद, इस हिकमत अमली के बाद अब उनके साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, खान साहब की सेहत को लेकर सियासत हो रही है, हुकूमत सियासत कर रही है, और दूसरी तरफ भी सियासत ये हो रही है कि नाराज़ अरकान का टोला 35-40 जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो पहुंच गए। उनमें से मुश्ताक हनी साहब पहुंचे हैं अडयाला जेल के बाहर, और उन्होंने जो अलीमा खान से गुफ्तगू की वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब हम इमरान खान के साथ हैं, और इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉल देनी चाहिए। हमारा मुतालबा है कि वज़ीर आला, सूबाई सदर, चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल इमरान खान की रिहाई की कॉल दें। अलीमा खान ने कहा कि मैं कितने अरसे से कह रही हूँ कि अडयाला के बाहर 10,000 बंदा लाओ, पहले इस पर तो अमल करो। तो जो बात मैं आपसे 3 दिन से कह रहा हूँ, जब से खबर लॉन्च हुई है, या फिर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना दीदार करवा रहे हैं कि लोग इमरान खान की रिहाई को बुनियाद बनाकर सियासत कर रहे हैं। और सियासत कैसे कर रहे हैं, मुश्ताक गनी साहब का अगला जुमला मुलाजा करें। खैबर पख्तूनख्वा में 35 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। अदालत ने गंडापुर को वज़ीर आला बहाल किया तो गंडापुर के साथ हम खड़े होंगे। तो आपको पता लग गया कि इनकी डोरें कहाँ से हिलाई जा रही हैं।
دیکھیں یہ 35 ہوں یا 3500 ہوں یا 4 ہوں یا 3 ہوں، یہ میٹر ہی نہیں کرتا. پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی جتنے بھی سیکنڈری لیڈرشپ ہے، ان کا اپنا مینڈیٹ تو نہیں تھا. ان میں سے آپ کسی ایک کا نام لیں. ان لوگوں کو، کھمبوں کو، یا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں پہلے دن سے سیاست کرے، ان کو ووٹ عمران خان کی وجہ سے ملا. آج اگر مشتاق غنی صاحب 35 کا فارورڈ بلاک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مشتاق بھائی آپ عمران خان کے مینڈیٹ سے الگ ہوں اور خود سے اپنے زور بازو پہ الیکشن لڑ کے دکھائیں. جس طرح شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں نا کہ مجھے ووٹ بینک یہ میرا تھا اور مجھے پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا، وہ بھی علیحدہ ہو کر دکھائیں. دیکھیں یہ جہاں پر علی امین گنڈا پور کی بات آ جاتی ہے نا، وہاں سے چیزیں مشکوک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مشتاق غنی بہت ہی اچھا ہوتا میرے بھائی کہ اگر آپ یہ جو 35 لوگ ہیں وہ اپنے ہر حلقے سے 300 لوگ جو ہیں وہ لے کر اکٹھے ہوتے، تو میرا خیال ہے کہ 10,000 بندہ ہو جانا تھا آسانی کے ساتھ. لیکن یہ 35 لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. 2-3 ان میں سے بول رہے ہیں جو سیاست کر رہے ہیں تاکہ سہیل افریدی کے اوپر پریشر بڑھایا جا سکے، اور ان کی ڈوریں، ان کا جو سارا کنٹرول ہے وہ علی امین گنڈا پور کے پاس ہے. تو شفیع جان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ مشتاق غنی صاحب یا فضل لاہی صاحب یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے رکن پارلیمنٹ بنے. اگر ان دونوں سے عمران خان صاحب کا ٹیگ ہٹا دیا جائے تو یہ 2,000 ووٹ بھی نہیں لے سکتے. اور دوستو یہ بالکل حقیقت ہے. میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، شیخ وقاص اکرم صاحب نے یو ٹرن لے لیا جی، اور گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جتنی کوشش کی اور حکومتی جماعتوں کی فسطائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس کا کریڈٹ خالد خورشید اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. اگر دھاندلی نہ کی جاتی تو تحریک انصاف 20 سے زائد سیٹیں جیت رہی تھی. میڈیا کے حضرات تحریک انصاف کی 8 سے 10 سیٹیں جیتنے کی خبر دے رہے ہیں. اگر ان 8 نشستوں کو بھی درست مان لیا جائے تو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے شرمناک شکست ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر نا اتنی ڈویژن ہے. اگر آپ سلمان اکرم راجہ کی بات کریں تو 20 نشستیں کہتے ہیں. اگر آپ یہ جو شیخ صاحب کی بات کریں تو 20 نشستیں انہوں نے بھی کہا. اگر آپ برسٹر گوہر کی بات کریں، ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ہماری 15 نشستیں تھیں. پہلے یہ 9 کہہ رہے تھے، اب یہ 15 نشستوں پر جیتے ہیں. یار پہلے اس چیز کا فیصلہ کر لو کہ تم نشستیں کتنی جیتے ہو. جو جماعت اپنی جیتنے والی نشستوں کے اوپر میتھمیٹکس نہیں کر سکتی، حساب کتاب نہیں کر سکتی، انہوں نے عمران خان کی تحریک کیا چلانی ہے. دوستو آج پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھنا نہیں چاہتے. یہ کہنے کو تحریک انصاف کے اندر آپ کو چہرے نظر آئیں گے، لیکن انہوں نے عمران خان کے بیانیے کو، عمران خان کی بہنوں کی جو کوششیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی شہادتوں کو، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو انڈیپینڈنٹ صحافی اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کے بچوں کو ان کے سامنے مارا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کے سامنے ان کو زدوکوب کیا جاتا ہے، یہ سب قربانیاں دی. لوگ اپنے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. صحافت اتنی مشکل ہو گئی جتنی ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی. ہاں کچھ ایگزامپلس ایسی ضرور موجود ہیں. اگر سوشل میڈیا آج سے پہلے 70، 80 یا 90 کی دہائی میں بھی ہوتا تو یہ کہانیاں دنیا کے سامنے آتی. لیکن جو آج ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی پاکستان کی. اور دوستو ان لوگوں نے ان قربانیوں کو بھی ضائع کر دیا. یہ تمام لوگ مل کر جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، عمران خان کی رہائی اور پاکستان کے اندر ووٹ کی طاقت اور مینڈیٹ جنہوں نے چوری کیا ان کو آئینہ دکھاتے ہیں. یہ کیوں دکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو، لوگوں کو ان کا حق ملے. آسان زندگی ہے نا کہ آپ اپنی صحافت کو خیر بات کہیں اور حکومت کے گن گانا شروع کر دیں، تو آپ کو بھی وہی پروٹوکول ملے گا جو آج کل پاکستان میں ان لوگوں کو ملا ہوا ہے جنہوں نے اپنی صحافت کو خیر بات کہہ کے حکومت کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. یہ بہت آسان کام تھا، بہت ہی آسان کام تھا. تو دوستو یہ عمران خان کی قربانی کا سودا کر رہے ہیں. جہاں پہ علیمہ بی بی کوشش کر رہی ہیں، وہیں پہ کشمیر کے حالات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور بتایا جاتا ہے جی کہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک بہت بڑا قافلہ لے کر جو ان کا مرکز ہے مظفر آباد کی طرف یہ مارچ کر رہے ہیں. کشمیر کے تمام علاقوں سے قافلے اس وقت مظفر آباد کی طرف گامزن ہیں. دوستو عوامی ایکشن کمیٹی کی ایک سٹیٹمنٹ کہ قافلوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہجیرہ میں بھی قافلوں کا شاندار استقبال جاری ہے. قافلہ دھون پگوناڑ سے گزر رہا ہے جس میں 3,000 کے قریب گاڑیاں اور ہزاروں افراد اس کے اندر شامل ہیں. خواجہ مہران ایڈوکیٹ کی قیادت میں قافلہ طویل نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ساوا بوکڑا اور منڈہول میں بھی عوام کا جمع غفیر موجود ہے. اس سے ایک کیلکولیشن آپ کر لیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس وقت کشمیر کی سڑکوں کے اوپر ہیں. دوستو حکومت نے رہنماؤں کی گرفتاری یا اطلاع دینے کے اوپر انعامی رقم کا اعلان کیا ہے. ایکشن کمیٹی کے مطابق جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 4 رہنماؤں شوکت نواز میر، عمر رضیر کشمیری، خواجہ مہران ارشد اور سردار امان اللہ کی گرفتاری میں
مدد دینے والوں کے لیے انعام کا اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت مسائل کے لیے سیاسی حل کے بجائے طاقت کا استعمال کرنا چاہتی ہے اور اس کو ترجیح دے گی۔ طلال چودھری کی گفتگو وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں حالات قابو میں ہیں، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی جا رہی ہے، کلدم تنظیم بے نقاب ہو رہی ہے، اور ایک آڈیو بھی آئی اور وفاقی حکومت میں بہت مخلصانہ طریقے سے تمام مطالبات پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ مطالبات پر عمل درآمد کے باوجود یہ سب کچھ ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے اور کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ قانون سازی کر سکیں۔ دیکھیں پارلیمنٹ، برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بھی عمران حسین جو ہے اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہی کشمیری اور کشمیریوں میں کافی غصہ پایا جاتا ہے۔ آپ لوگ آگ سے کھیل رہے ہیں، آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور ہم نے ہمیشہ اس کی قیمت ادا کی ہے۔ جب لوگ اپنے پیٹی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے لگواتے ہیں نا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ریاست کے ساتھ غداری، وہ بھائی اپنا حق مانگنا کوئی غداری نہیں ہوتا۔ اگر ان کے مطالبات کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کر لیا جاتا، آپ کے پاس بہت ٹائم تھا تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی۔ آپ غداریوں کے سرٹیفکیٹ جاری کریں، آپ جو مرضی کریں، لیکن دوستو الٹیمیٹلی اس کی قیمت عوام کو، ریاست کو، ملک کو، قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی آئی جی ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی کسی اور کرسی پہ بیٹھا ہے، ان لوگوں نے چلے جانا ہے اور تاریخ کبھی بھی ان کو یاد نہیں رکھے گی، لیکن ملک کا جتنا یہ نقصان کر کے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات طے ہو گئے اور خبریں اب یہ آ رہی ہیں، وفاق کو صوبوں سے 1200 سے 1700 ارب روپے درکار تھے جو دینے کے لیے تمام صوبے سازمان کی۔ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور پنجاب سب نے اتفاق کیا، سب وفاق کو پیسے دیں گے، اور گزشتہ رات ایوان صدر اجلاس میں تمام چیزیں حتمی طور پر طے کر لی گئی۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں کہ کسی قسم کی لڑائی نہیں، پیپلز پارٹی کے کوئی مطالبات نہیں تھے، مسئلہ یہ تھا کہ وفاق کی نئی پیسوں کی مانگ کو کس طرح سے پورا کیا جائے۔ اب یہ جو 18ویں ترمیم کا معاملہ تھا نا، اس کو رول بیک کر دیا گیا ہے، یعنی رول بیک ان اے وے کہ اس کے اوپر جو پلان تھا 28ویں ترمیم کا، اس میں آپ کو عمل درآمد ہوتا ہوا اس حد تک نظر نہیں آئے گا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ اس حوالے سے باتیں بتائی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے وفاق کو منع کر دیا تھا کہ این ایف سی میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ایسا ہوتا تو اسمبلی میں ترمیم بھی لانا پڑتی، چونکہ صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا، بڑھ سکتا ہے، کم نہیں کیا جا سکتا۔ 1700 ارب کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کا معاملہ بھی تھا، جس انداز سے سلیم مانڈی والا اور جتنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں ویسا نہیں تھا۔ گلیت بلتستان کے الیکشن کے نتائج کا انتظار کیا گیا اور پھر بات آگے چلی۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا نا، یہ دیکھیں، یہ مفتاح اسماعیل اور جو باقی لوگ ہیں، یہ تو جو ان کے سامنے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ایئر ٹائم ان کو ملتا ہے، لیکن جو ہماری اسیسمنٹ تھی وہی ہوا کہ 28ویں ترمیم کے اوپر آپ نے تو سیشن کال کیا تھا، سیشن کال کر کے آپ کی کوشش یہ تھی کہ آپ 28ویں ترمیم فوری طور پہ کروا لیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا بھاگ جاؤ، ہم کسی صورت بھی 28ویں ترمیم کو نہیں ہونے دیں گے۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ ہمیں کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہیے، کچھ لو اور کچھ دو۔ تو گلیت بلتستان کے انتخابات کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، وہ دے دی گئے ان کو اور وہاں پہ حکومت وہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو گلیت بلتستان کے اندر ان کی بھی ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ موجود تھا، جسے اعتماد سازی کا ایک ماحول کہیں یا ایک طریقہ کار کہیں کہ الیکشن جتوا کر یہ قائم کیا گیا اور گلیت بلتستان کی حکومت ان کے حوالے کر دی گئی۔ اب جو سیکنڈ فیز تھا اس میں وہ ہے کشمیر کا، جہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ 27 جولائی کو جب الیکشن ہوں گے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو اس وقت دمادم مست قلندر کشمیر کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے، یہ رکاوٹ بنے گا، لوگ الیکشن میں باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کمپین ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ کتنے دن معاملہ چلتے ہیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو کشمیر کی حکومت کا بھی ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو دوستو ہماری اسیسمنٹ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی کہ کسی صورت بھی یہ 18ویں ترمیم اور باقی معاملات کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور آج وہی ہوا جو مفتاح اسماعیل صاحب جو بات کر رہے ہیں۔ پھر محمد مالک صاحب نے بھی اسی قسم کی بات جو ہے وہ کی ہے، یعنی ہماری اس خبر کی تصدیق کی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اطلاع کے مطابق 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑا جائے گا، ٹیکنیکل کمیٹیز بیٹھیں گی، وہ طریقہ نکالیں گی کہ 18ویں ترمیم چھیڑے بغیر آپ کو پیسے مل جائیں۔ رانا ثناءاللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہر چیز طے ہو چکی ہے، آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی اور آپ کو تبصرہ کرنے کے لیے کوئی بات بھی نہیں ملے گی، یعنی تمام معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ حل کر لیے گئے، مائنس پاکستان تحریک انصاف۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ چیف سیکرٹری کے خلاف جو خبر چلائی تھی پبلک نیوز نے، اس کے اوپر انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اور چیف سیکرٹری کے خلاف خبر چلانے پر پبلک نیوز نے چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر افسران سے معافی مانگ لی۔ این سی سی آئی اے نے بھی نوٹس جاری کر دیا۔ این سی سی آئی اے نے اینکر سلمان حیدر اور رپورٹر انور سمرا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 10 جون کو طلب کر لیا، اور ارشاد بھٹی صاحب کو بھی طلب کر لیا۔ لیٹس سی کیجیے اس پہ کیا ہوتا ہے، کاش آپ باقی لوگوں کو بھی طلب کریں جو ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر لوگوں کو ٹاؤٹ کہتے ہیں کہ آپ فلاں کے پے رول کے اوپر ہیں۔
یک طرفہ کارروائی ہے. لیٹس سی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن دوستوں میں یہ چیز بہت ہی ضروری ہے, اگر کسی نے چوری کی ہے نا, ہم نے تو اپنی جرنلزم کے اندر یہی سیکھا ہے, اور خاص طور پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے, کہ آپ کے پاس ہارڈ ایویڈنس ہونا چاہیے. ایویڈنس کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ کسی نے آ کر آپ کو کہا کہ جناب یہ خبر ہے اور آپ اس کو لگاتے ہیں. آپ کو ایویڈنس مانگنے چاہیے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جو رپورٹر ہیں انور سمرا صاحب, سلمان کا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, سلمان از جسٹ این اینکر, اس کا پروگرام تھا. سمرا صاحب خبر لے کر آئے, اس نے خبر کو بریک کر دیا. کاغذات آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے کہ ہاں دیکھیں جی یہ پیسہ اتنا ریلیز ہوا, پھر ہی آپ کی جان جو ہے نا وہ بخشی ہوگی نا. ٹیلی ویژن چینل نے معافی مانگی, یہ میٹر نہیں کرتا. NCCI کا لیٹر آیا, اس پہ انہوں نے آپ سے ثبوت مانگے تو آپ کو دینے چاہیے. اور دوستوں ہر رپورٹر کے پاس جو بھی سٹوری آپ بریک کرتے ہیں ہارڈ ایویڈنس ہونا چاہیے. جب آپ برطانیہ کی عدالت کو فیس کرتے ہیں نا, یہاں پہ لوگ کیوں آ کر کیس اپنے ہار جاتے ہیں, اور پھر دیکھیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سٹوری ہم نے برطانیہ کی عدالت میں چیلنج کر دی اور برطانیہ کی عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا. حالانکہ وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں جن کے بھی کیسز یہاں پہ چلے. پرابلم اس کہ جج ہارڈ ایویڈنس کے اوپر ریلائی کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, یا پھر آپ پیسے کی بنیاد کے اوپر ڈیفیمیشن کے کیسز برطانیہ میں لڑتے ہیں اور آپ نوٹسز, لیٹرز اور چٹھی بازی ہوتی رہتی ہے. تو جب تک آپ کے پاس ہارڈ ایویڈنس نہیں ہوتا نا, آپ کو کسی بھی سٹوری کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں لینی چاہیے. چینلز کا کیا ہے, وہ معافی مانگے کام ختم ہو جائے گا. پیمرا میں پہلے ہی کام ہوا کرتا تھا, لیکن یہ رپورٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد یقیناً یعنی یہ جو انور سمرا صاحب ہیں ان کے پاس یقیناً ثبوت ہارڈ ایویڈنس کی شکل میں موجود ہوں گے کہ یہ انٹرنل سمریز ہیں, یہ پیسے اتنے ریلیز کیے گئے, دیکھیں انہوں نے اتنے پیسے خرچ کیے, یہ ٹھیکیدار کی رسیدیں. اسی طرح انویسٹیگیٹو سٹوریز ہوتی ہیں. مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ پاکستان میں پچھلے میں نے کوئی 3-4 سالوں کے اندر کوئی بڑی کوئی سٹوری دیکھی ہو, یا اس سے پہلے بھی. اس سے پہلے سکینڈلز آیا کرتے تھے, رپورٹرز انویسٹیگیٹو کام کیا کرتے تھے. اب تو خیر انویسٹیگیشن ختم ہو گئی ہے اور انویسٹیگیشن مہنگی ہو گئی ہے. اپنی سٹوریز کے اوپر سٹینڈ کرنا اور اس کا وزن اٹھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب پاکستان میں ہر ادارہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ اب ارشاد بھٹی صاحب نے تو نوٹس کا جواب بھی دیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور ویسے بھی. لیٹس سی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور دوستوں ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں. ٹرمپ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر لکھا کہ ایران نے گزشتہ روز آبِ ہرمز کے اوپر گشت کرنے والا امریکی فوج کا انتہائی جدید اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرایا. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کرتے ہوئے ٹرمپ نے لکھا کہ اگرچہ ہیلی کاپٹر کے دونوں پائلٹس محفوظ ہیں, لیکن پھر بھی امریکہ کو اس حملے کا لازمی طور پر جواب دینا ہوگا. اور پھر امریکی نیوز کے مطابق تحقیقات میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ ایرانی ڈرون نے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا, جس کے باعث وہ گر کر تباہ ہوا. تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ حملہ جان بوجھ کر کیا گیا. امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام کے مطابق ہیلی کاپٹر کے دونوں عملے کو عمان کے ساحل کے قریب سمندر سے بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے. حملہ ہوا اور اس کے بعد اس حملے کا بدلہ لیا ہے جی ایران کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے. اور دوستوں خبر کے مطابق امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ امریکی ہیلی کاپٹر سے ایرانی ڈرون ٹکرایا تھا, تاہم ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا. ایرانی عسکری ذرائع کے مطابق ہرمز میں 24 گھنٹوں کے دوران کوئی فضائی کارروائی نہیں کی گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی تھی کہ ایران نے گزشتہ روز آبِ ہرمز کے اوپر گشت کرنے والے امریکی فوج کا انتہائی جدید ہیلی کاپٹر گرا دیا تھا. دوستوں یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماحول کے اندر جب آپ اس طرح کے بدلے لیں گے تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ ایران اس کے اوپر اپنا جواب بھی دے گا. اب خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے فوجی ہیلی کاپٹر گرانے کا جواب میں ایران پر حملہ کر دیا, مختلف علاقوں میں دھماکے. اور جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ایران پر حملے اپنے دفاع میں کی. یہ کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئی. امریکی سینٹ کام کا جواب. اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی کارروائیاں ایرانی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے کی گئی. حملہ امریکہ کے فوجی اپاچی ہیلی کاپٹر کو گزشتہ روز گرائے جانے کے جواب میں کیا گیا. تو یہ حملے ہوئے ہیں, اور کن علاقوں میں حملے ہوئے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی جزیرے کشم پر بھی حملہ کیا گیا, جبکہ بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف دفاعی حملے شروع کر دیے ہیں. یہ حملے گزشتہ روز امریکی ہیلی کاپٹر گرانے کے جواب میں کیے گئے. اور سرکاری میڈیا کے مطابق اطلاعات ہیں کہ ایران امریکی اہداف کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنا رہا ہے. اور جنوبی ایران کے علاقوں میں حملوں کے بعد اب صورتحال اطمینان بخش ہے. افواہوں کے برعکس تہران، مناب یا بندر عباس میں کوئی نقصان نہیں ہوا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حملہ کیا. دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حملے ضرور ہوئے لیکن کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. دیکھیں جنگ ہے نا, تو جنگ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سوال اس میں یہ پیدا یہ ہوتا ہے
کہ امریکہ مذاکرات کو آگے اب کیسے بڑھائے گا. آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اگر یہ کام کریں گے تو یقیناً اس کا جواب آئے گا. عباس عراقچی نے اس حوالے سے کہا کہ میدان جنگ میں ناکامیوں کے باوجود امریکہ نے ایرانی عزم کو آزمانے کی کوشش کی. ہماری طاقتور افواج جواب دیے بغیر نہیں رہیں گی. تو یہ طاقت کا کھیل ہے، لیکن اس طاقت کے کھیل میں ایران ہمیں جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے. امریکہ کی ہار دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے. تو یہ ہماری ویڈیو تھی آج کی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں. اگلی ویڈیو میں دوپہر کو آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.